जी, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। इमरान खान साहब को तोशा खाना 2 केस में भी सजा सुना दी गई। 17 बरस कैद की सजा सुनाई गई है। क्या इस सजा के बाद पाकिस्तान का सियासी माहौल तब्दील होगा? एक ये तासुर पाया जाता है या हुकूमत के अंदर ये सोच है कि जैसे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमजोर होगी, इमरान खान साहब को सजाएं मिलेंगी, उनके लीडरान को सजाएं मिलेंगी, तो अवाम का जो एक सियासी रिश्ता है उनके साथ वो कमजोर होता जाएगा, जमात कमजोर होगी, हुकूमत की सियासी पोजीशन मुस्तहकम होगी। लेकिन अगर आप जमीनी हकाइक को देखें तो 9 मई के बाद से अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो सजाएं सुनाई गई हैं वो तकरीबन 4000 साल बनती हैं। इसमें मलिक अहमद बशर साहब को भी सजा सुना दी गई जो अपोजिशन लीडर थे पंजाब में। इसी तरीके से उमर अयूब साहब को सजा हुई जो अपोजिशन लीडर थे कौमी असेंबली में। उसके बाद आपने देखा कि सेनेट में जो अपोजिशन लीडर थे शिबली फराज साहब, उनको भी सजा सुना दी गई। इमरान खान साहब को भी सजा सुना दी गई है, इससे पहले भी उनको सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद क्या वो सियासी बहरान कम हुआ है? क्या पीटीआई के वोटर सपोर्टर में अब यह सोच है कि इमरान खान या उनकी जमात की सियासत खत्म हो गई है? तो अगर 4000 साल के करीब सजाएं सुनाने के बाद भी यह तासुर खत्म नहीं हो रहा तो यह तासुर कैसे हुकूमत कायम करेगी या अपनी जो सियासी पोजीशन है उसको वो कैसे मजबूत करेंगे? एक तरफ यह सोच भी है कि अगर हमने मुल्क का जो इस वक्त सियासी बहरान हमें नजर आता है उसको कम करना है, उसकी शिद्दत को कम करना है, तो हमें मुज़ाकरात करने होंगे। हाल ही में हमने देखा कि तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी इस किस्म की तकारीर भी हुई, इस किस्म की बातें भी की गई कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन आज इमरान खान साहब की बहन हलीमा खान साहिबा ने मुज़ाकरात के हवाले से क्या कहा, ये सुनिएगा। जी, आपने सुना, हलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि भाई कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। खान साहब ने कहा है कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दें, और जो लोग तहरीक इंसाफ के अंदर से ये कह रहे हैं फिर वो हमारे साथ नहीं है, तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। तो अब क्या बातचीत की तरफ मामला जाएगा या सिर्फ एहतजाज होगा? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और खबरें भी हमारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा JUIF हाफिज अब्दुल्ला साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हमाद हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सर आपका भी शुक्रिया। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के रुकन और सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मीना साहब, जरा मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। जो आज हलीमा खान साहिबा ने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट होगी, यानी स्ट्रीट के अंदर एजिटेशन होगी, और सोहेल आफरीदी को इमरान खान साहब ने वाज़े पैगाम भिजवा दिया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? पहले तो कुछ आवाजें आपकी जमात के अंदर से आ रही थी कि मुज़ाकरात होंगे, क्या अभी भी मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अतर भाई। देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से आपको पता है कि हमने चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक कमेटी तश्कील दी थी और उनको ये मैंडेट दिया गया था कि आप डायलॉग्स करें, मुज़ाकरात करें हुकूमत के साथ। फिर उसके बाद जो नतीजा निकला, जो उनकी सीरियसनेस थी, संजीदगी थी, वो भी आपके सामने, और उनके पास जो इख्तियार था वो भी आपके सामने, कौम के सामने। और वो तो मुज़ाकरात के अंदर जो है डायलॉग्स के अंदर बात करके फिर टाइम ले लेते थे, क्योंकि आगे से उनको पूछना था और फिर जवाब देना था। तो वो संजीदगी सबने देखी। उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े और अशगाफ अल्फाज में कहा कि जिन्होंने भी मुज़ाकरात करने हैं और जो बाइख्तियार लोग हैं वो मेरे से मुज़ाकरात करें। लास्ट जो उन्होंने इख्तियार दिया हुआ है मुज़ाकरात का, उन्होंने महमूद खान चकजई और अलामा नासिर राजा साहब को मुज़ाकरात का दिया हुआ है। लेकिन जो प्रेजेंट हालात हैं, जिस तरीके से जो है हमारे प्रिजनर्स जेलों के अंदर बंद हैं, जिस तरीके से खान साहब और बुशरा बीबी, फिर उनको जो कन्फाइनमेंट में डाला गया है और जो उनके साथ लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं कि ये मुज़ाकरात के हालात हैं या वो इन्वायरमेंट है, वो माहौल है कि जिसके अंदर आप मुज़ाकरात कर सकते हैं? और ऊपर से जो तोशाखाना का केस जिसका आपने जिक्र भी किया, वो सारी कड़ी और सारा सिलसिला जो कैद बंद का था, जो जेल का था, जो कैद दी जा रही है मुख्तलिफ तरीकों से, वो तोशाखाना का भी है। अब तो खान साहब का जो लास्ट पैगाम है वो यही है कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करनी है। सोहेल आफरीदी साहब को पैगाम आया है, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी ने मुज़ाकरात करने भी हैं तो वो जो है जाके अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करें।
وہاں سے جو حکم ہوگا پوری پارٹی کو وہ قابل قبول ہوگا. آپ لوگ کوئی تیاری کر رہے ہیں؟ اسٹریٹ موومنٹ کب سے شروع ہوگی؟ احتجاج کی کوئی تاریخ وغیرہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی طرف سے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تو ہم اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ کریں گے. تاریخ تو جو ہے وہ جن کو ذمہ داری دی گئی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو کہ وہ تاریخ دیں گے، لیکن اس کے لیے تیاری ضروری ہے. اور خیبر پختونخوا میں تو آپ کو پتا ہے کہ ماشاءاللہ ہماری تیاری آلریڈی بڑی زبردست ہے. لوگ چارج ہوئے پڑے ہیں. ان قریب انشاءاللہ تعالی ہم لاہور کا بھی دورہ کرنے لگے ہیں، پھر پنجاب کو بھی انگیج کریں گے، وہاں کے لوگوں کو بھی انگیج کریں گے. تمام ہماری تنظیمیں جو ہیں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، انصاف یوتھ ونگ، ہماری جو مدر تنظیمیں ہیں ان کو ہم موبلائز ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. پھر ماسز کے اندر ہم جا رہے ہیں اور تمام قوم کو انشاءاللہ تعالی آگے ہم موٹیویٹ کریں گے. تو جب بھی تاریخ دی جائے گی پوری قوم، صرف تحریک انصاف نہیں، پوری قوم انشاءاللہ تعالی اس کے لیے تیار ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، آپ نے دیکھا کہ ویکنڈ کے اوپر اعلان ہوا، بات سامنے آئی کہ خان صاحب کو ایک اور مقدمے میں سزا ہوگی، توشہ خانہ کے مقدمے میں. اور توشہ خانہ کی اکثر فہرست لوگ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ توشہ خانہ سے کس کو کیا ملا، اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوتی رہتی ہے. یہ جو خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توشہ خانہ میں سے جو انہوں نے تحفے لیے اس میں کوئی بے قاعدگی تھی، اس کی وجہ ہوئی ہے، یا پھر آپ اس کو سیاست کے ساتھ جوڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے، ایک تو میری پارٹی کی پوائنٹ آف ویو مجھ سے پوچھتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ باہر آپ کی اسٹوڈیو سے باہر بازار میں، گلیوں میں، کوچوں میں، شہروں میں تاثر کیا ہے. اگر جمعیت علماء اسلام نے جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت اگر سیاسی قیادت جیل میں تھے، اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی اور ہم نے اس کو انتقام کہا. اس کو ان فیصلوں کو، ان کیسز کو ہم نے میرٹ کی اور معیار پر پورا اترتا ہوا نہیں دیکھا. آج اگر جو کچھ ہو رہا ہے پوری قوم میں تاثر یہ ہے کہ یہ انتقام ہے، اس میں میرٹ نہیں ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ سزاؤں کا ایک اعتبار بازار لگا ہے. حالانکہ پی ٹی آئی کے ساتھ سب سے زیادہ مخالفت جمعیت علماء اسلام کی ہے. پچھلے دن آپ نے جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سنا ہوگا. چکوال میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ سیاسی قید میں ہو، بند میں ہو، جیل میں ہو. قطعاً جمعیت علماء اسلام کی یہ رائے نہیں ہے. تو قیدی تو اصل تو عمران خان کے بارے میں پوچھا گیا. تو جب ہماری قیادت کی بات یہ ہے تو لہٰذا اگر توشہ خانہ کو بنیاد بنا کے کہ تحفے طائف، ہم نے بھی جب پی ڈی ایم میں تھے اس پر ہم نے بہت محنت دی ہے، لیکن جب آپ انصاف مساوات کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر نہیں کرتے تو پھر اس انصاف کو انصاف نہیں کہا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقتاً فوقتاً اسلام کا ایک قدم پہ قدم، وقتاً وقتاً، اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلام کا ایک کڑا توڑ دیا جائے گا، ایک حلقہ توڑ دیا جائے گا. اس میں جو سب سے پہلا ابتدا میں حلقہ توڑ دیا جائے گا وہ انصاف کا حلقہ ہے، انصاف کا کڑا ہے. تو لہٰذا اس ملک میں کیسے کہوں کہ اس ملک میں عدلیہ انصاف کی بنیاد پر فیصلے دیتے ہیں. تو اس لیے توشہ خانہ میں اگر آپ نے کرنا ہے، اگر ان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس ہے تو پھر سب کو اٹھائے. ایک وزیر اعظم شوکت عزیز کے بارے میں جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، صرف اس شخص نے توشہ خانہ کے تقریباً 1126 تحائف وہ لے کے گئے، اور وہ سیاستدانوں کو ہٹا کے اس کو لایا گیا تھا کہ بڑا کلین آدمی. ہاں وہ تو کلین آدمی ہے، وہ تو فرشتہ تھا نا، کیونکہ لایا فرشتے نے تھا، ان کو بٹھایا تھا کہ وہ فرشتہ تھا. 1126 تحائف وہ صندوقوں میں بر کے لندن لے کے گیا، یہاں تک کہ انہوں نے بنیان اور جرابے تک بھی نہیں چھوڑے. اچھا ویسے توشہ خانہ کا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پیسے دے دیں تو آپ تحفہ رکھ سکتے ہیں، وہ اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے. یہ پوری لسٹ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اس میں ایک دن 23 جنوری 2009 کو صدر زرداری صاحب نے ایک دن میں 3 گاڑیاں توشہ خانہ سے حماد صاحب لے لیں.
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت کا بات ہے، بس جس کا برا وقت چل رہا ہے وہ پھنس جاتا ہے؟ اور اس وقت جو تحریک انصاف کے اندر آپ کو ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے حماد صاحب کہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھائی اب موومنٹ چلے گی، لیکن کچھ ان کے سینئر لیڈران ابھی بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کنفیوژن ہے جماعت کے اندر؟ اطہر کاظمی صاحب، آپ اتنے تجربہ کار صحافی ہیں، میں حیران ہوں کہ یہ سوال آپ نے کیوں پوچھ لیا کہ توشہ خانہ کی وجہ سے. بھٹو نے توشہ خانے تحفے چرائے تھے. نواب محمد احمد خان کیس میں پھانسی دی گئی اور 45 سال بعد اسی عدالت نے معافی مانگی اس پر، لیکن لیڈر تو پھانسی چڑھ گیا تھا. نواز شریف کے خلاف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو کچھ اس کے اور اس کے خاندان کے ساتھ ہوا، تو کیا وہ جرم کیا تھا انہوں نے؟ دیکھیں یہ معاملہ نہیں ہوتا، کوئی بہانہ بنایا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا؟ انہوں نے آئین و قانون کو سپرمیسی دے دی، اسے مضبوط کیا. جب وقت آتا ہے تو وہ بدل جاتے ہیں. نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ پر نکلے تھے اور کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن آج ووٹ کو عزت کہاں ہے؟ آج جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ پی ٹی آئی کنفیوژن کا شکار ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹریٹ پاور کا استعمال کریں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، لوگوں کو نکالیں گے. دوسرا گروپ جو ہے اچکزائی صاحب یا بیرسٹر گوہر یا دوسرے، وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. تو کون سی بات مانی جائے؟ دیکھیں، مفاہمت کی بات اگر وہ کر رہے ہیں تو کیا ان کے ساتھ کوئی مفاہمت ہو رہی ہے، کوئی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریٹ پاور کی بات وہ کر رہے ہیں. ابھی منسٹر صاحب بات کر رہے تھے، لیکن کیا انہوں نے اس طرح ڈیلیور کیا ہے؟ میں آج کی مثال آپ کو دیتا ہوں. آج تیرا میں وہاں سے شفٹنگ شروع ہو گئی ہے، تقریباً آپ آپریشن کا سٹارٹ ہی سمجھے، اور وہاں برف باری ہو رہی ہے، شدید سرد موسم ہے، وہاں ٹیمپریچر مائنس میں جاتا ہے ان دنوں، اور لوگ وہاں سے جا رہے ہیں. لیکن تیرا کے جو ایم این اے ہیں اقبال افریدی پی ٹی آئی کے، تیرا کے جو ایم پی اے ہیں غنی افریدی، اور اسی خیبر ڈسٹرکٹ سے سہیل افریدی بھی منتخب ہوئے. تینوں کو یہ معلومات نہیں تھی کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. حالانکہ ڈپٹی کمشنر خیبر کے ساتھ 24 رکنی جرگہ گزشتہ کئی دنوں سے مذاکرات کر رہا تھا اور 27 نکات پر اتفاق بھی ہو گیا ہے، لیکن حکومت کو معلوم نہیں تھا. وہ ڈپٹی کمشنر تو بھئی آپ کے انڈر ہے، آپ کے انتظام، ان کی توجہ زیادہ اڈیالہ کی طرف ہے، دیگر معاملات. یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ ڈپٹی کمشنر جو آپ کے انتظامیہ میں ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں تھے؟ کیا چیف منسٹر ہاؤس سے اسے کچھ ہدایت نہیں مل رہی تھی؟ کیا وہ اپڈیٹ نہیں کر رہے تھے سی ایم ہاؤس کو؟ جب یہ صورتحال ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیسے نکالیں گے؟ جب آپ کو لوگوں کا پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جرگہ ہو رہا تھا تو جرگے میں بنیادی طور پر جہاں بھی، یعنی جیلم میں، بھاول نگر میں، کئی بھی ڈپٹی کمشنر کے عوامی نمائندوں کے ساتھ یا عوام کے ساتھ کوئی جرگہ کرتا ہے تو وہاں کے منتخب عوامی نمائندوں کو بلاتے ہیں. یہاں تو عوامی نمائندے چھوڑے، اسی ڈسٹرکٹ سے چیف منسٹر سہیل افریدی ان کو بھی معلومات نہیں تھی. تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر آپ اسٹریٹ پاور کا استعمال کیسے کریں گے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو معاملات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. پی ٹی آئی ایک طرف تو شور شرابہ کر رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں مفاہمت. نو ان کو مفاہمت کا راستہ سوچ رہا ہے، نو ان کو اسٹریٹ پاور استعمال کرنے کا. حالانکہ مقبولیت بھی ان کی ہے اور حکومت بھی ان کے پاس ہے، لیکن مسائل اتنے زیادہ ہے کہ وہ ان کو آگے کا راستہ نہیں سوچ رہے. جی مینا افریدی صاحب، آپ نے سنا کہ آپ لوگ واقعی اس پوزیشن میں ہیں جس طرح علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ صرف اب احتجاج ہوگا؟ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ کی جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی کامیاب احتجاج کر سکیں. یہ جن لوگوں کا تاثر ہے وہ تاثر انشاءاللہ تعالی جلد زائل ہو جائے گا. یہ جن لوگوں کی سوچ تھی 4 اکتوبر کو کہ یہ اڈیالہ جیل ڈی چوک نہیں پہنچ سکتے، اور بڑے بڑکے ماری تھی لوگوں نے، بڑے چیلنجز لگائے تھے اور وارننگیں دی تھی کہ یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے. پھر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ڈی چوک پہنچے. پھر 24 نومبر کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ لوگ نکلیں گے، آپ کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. اس کے باوجود جو ہے الحمدللہ ہم 3 دن اور 3 راتیں لگا کے جو ہیں ڈی چوک پہنچے،
تحریک انصاف کے ساتھ اسٹریٹ پاور بھی ہے, لوگوں کی کمٹمنٹ ہے خان صاحب کے ساتھ, خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کڑے ہیں, اور جب خان صاحب کی کال آتی ہے تو آپ نے ہر موقع کے اوپر دیکھا ہوگا, اور یہ تو تحریک انصاف کی ٹریننگ بھی پڑی ہے, نوجوانوں کی ٹریننگ بھی پڑی ہے. میں کہتا ہوں کہ قوم جو ہے وہ ایک قدم آگے نکل چکی ہے تحریک انصاف سے, اور وہ خود ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس وقت نکلنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی تیاری بھی پوری ہے, قوم بھی نکلے گی, اور 24 نومبر کو جتنے لوگ نکلے تھے اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالی نکلیں گے, اور جن لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ نہیں نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس دن جو ہے ان کو نظر آ جائے گا. اچھا, کل خان صاحب سے وکلا اور بہنوں کی ملاقات کا دن بھی ہے, اور پچھلے ہفتے جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا, اس کے بعد دہشت گردی کے مقدمات وغیرہ بھی قائم کیے گئے. کیا کل وہاں پہ جن رہنماؤں کے نام بھیجے گئے, بیرسٹر گور صاحب کے, سلمان اکرم راجہ صاحب کے, وہ جا رہے ہیں؟ ان کے علاوہ کوئی اور پارلیمانی پارٹی سے لوگ بھی جائیں گے, یا صرف وکلا ہی جائیں گے اور بہنیں ہی جائیں گی؟ کل انشاءاللہ تعالی پتہ ہے کہ فیملی کا دن ہے کورٹ کے ڈیسیجن کے مطابق, اور وکلا کا دن ہے, تو کل جو وکلا ہے وہ بھی جائیں گے, فیملی بھی جائیں گی, اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے تمام پارلیمنٹیرینز بھی جائیں گے. اور یہ تو ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ ڈراؤ دھمکاؤ, پرچے کرو, گرفتار کرو, لیکن ان سے جو ہے 3 سال سے ہم نہیں ڈر رہے, تو ایک پرچے سے کیا ڈرنا. جائیں گے انشاءاللہ تعالی, بہنیں بھی جائیں گی, اور تمام پارلیمنٹیرینز بھی انشاءاللہ تعالی وہاں پہ جائیں گے کل. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. حافظ صاحب, آپ نے دیکھا پچھلے دنوں یہ کانفرنس بھی ہوئی خیبر پختونخوا ہاؤس میں, اس میں مختلف سیاسی جماعتوں نے بھی شرکت کی. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی چانس ہے کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کوئی مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کر لیں گی؟ دیکھیے اطہر کاظمی, میرے خیال میں آپ حقیقت جانتے بھی ہیں, کیا سیاسی جماعتوں کی اختیار میں کچھ ہے؟ ادھر سیاسی جماعتوں کی اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے جن سیاسی جماعتوں کی حکومتیں جہاں بھی ہے, جس صوبے میں بھی ہے, وفاق میں, کیا یہ حکومتیں خود بنی ہیں؟ جن پارٹیوں کا, بالخصوص بڑی پارٹیوں کا آپس میں جو اتحاد ہے, خاص وفاق میں, کیا یہ اتحاد آپس میں جو بیٹھے ہیں یہ اپنے رضا, یہ پیار کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ جبر کے ساتھ بیٹھے ہیں, یا کسی نے مجبور کیا ایک سے بیٹھے؟ 100 دفعہ وہ بیٹھے, لیکن جب دربار کے سربراہ کے اور بادشاہ کی مرضی شامل نہ ہو, درباری کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں, یہ جو اسلام آباد سے پنڈی تک جو میٹرو جائے گی نا, اس میٹرو میں کچھ سواری ہوتے ہیں, کچھ ڈرائیور, ایک ڈرائیور ہوتا ہے. تو میٹرو اسلام آباد سے جائے گی پنڈی تک, پنڈی سے آگے نکل سکے گی؟ نہیں نکل سکے گی نا. تو سیاستدان جتنے بھی بیٹھے, مذاکرات, یہ سارا تماشا ہے. مذاکرات مذاکرات مذاکرات. مثلا جمعیت علماء اسلام کی تحفظات, خدشات ابتدا میں جب 8 فروری کے الیکشن ہوئے, میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں, ایک بڑی پارٹی کے لوگ آئے, تقریباً 7 8 9, اس میں سے ایک لیڈر نے کہا کہ مولانا صاحب جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن اس کی جوابات ہمارے پاس نہیں ہے, ان تحفظات کا ازالہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے, بڑے صاحب کو بلاؤ. لیکن بڑے صاحب کو جب بلایا گیا, انہوں نے مولانا صاحب سے اتفاق کیا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج جس کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ کچھ کریں, خاموشی توڑ دیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ان کو حکومتیں دی گئی ہے. نہیں, پر نواز شریف صاحب جیسے بڑے لیڈر ہیں, 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اچکزئی صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, یہ سب لوگ مل کے کچھ نہ کچھ تو بہتری لا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے بیٹھیں گے, اپنی مرضی سے, اگر ان کی ترجیحات میں ملک ہے, قوم ہے, ملک کی معاشی استحکام ہے, سیکورٹی استحکام ہے, سیاسی استحکام ہے, وہ خود بیٹھے. اگر کسی اور کی مرضی کے اشارے پر وہ بیٹھیں گے تو پھر فیصلے بھی یہ نہیں کر سکیں گے, فیصلے کہیں اور سے آئے گی. حماد حسن صاحب, یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ابھی حافظ صاحب بھی کہہ رہے تھے, ہو سکتا ہے کوئی کسی کو اچھا نہ لگے یا اتفاق نہ کرے, لیکن تاثر یہ ہے کہ سیاستدانوں کی سیاست بند گلی میں آ گئی ہے, اب سیاستدانوں کے پاس حل نہیں ہے. اس میں کوئی ان کی سیاسی ناکامی ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں, ایوب ماشاء اللہ تھا, فاطمہ جناح میدان میں تھی تو فاطمہ جناح نے ولی خان کو بھی ساتھ میں لا لیا تھا, اور ان کے شدید نظریاتی مخالف یعنی جو متضاد سمت میں کھڑے تھے, مودودی صاحب, وہ بھی ان کے ساتھ تھے.
پھر خیبر پختونخوا میں بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے تو ولی خان پر حیدرآباد ٹریبونل بھی بنایا، ان کے تمام ساتھیوں کو بھی جیل میں ڈالا اور مفتی محمود صاحب کی حکومت کو بھی برطرف کیا تھا، منتخب حکومت کو. لیکن بے نظیر بھٹو ایم آر ڈی میں آئی تو اسی ولی خان کو بھی ساتھ ملا لیا، اسی مفتی محمود صاحب کے بیٹے کو بھی ساتھ ملا لیا، تمام سیاسی قیادتوں کو ساتھ ملا لیا. پھر اے آر ڈی میں بھی تمام سیاسی قوتیں آپس میں. کیا آج سیاسی قوتیں اکٹھی بیٹھی ہیں؟ آپ کے آئین و قانون کا کیا حال ہوا ہے؟ آپ کی جمہوریت کا کیا حال ہوا ہے؟ آپ کے پارلیمان کا کیا حال ہوا ہے؟ 27ویں ترمیم جیسی چیزیں آ گئی ہمارے سامنے. لیکن کیا سیاستدان احمد بھائی اس میں تو دیکھیں نا، میاں صاحب نے ووٹ ڈالا ہے، زرداری صاحب کی جماعت نے ووٹ ڈالا ہے، تو آدھے سیاستدان تو پھر ایک طرف ہے نا. آج مولانا نے بھی 27ویں آئینی ترمیم پہ تحفظات کے ساتھ یہی کہہ رہا ہوں کہ سیاسی قوتیں پسپا ہو رہی ہے. یعنی جو خوفناک مارشل لاء میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے، یہ ان کے مولانا فضل الرحمان صاحب اسی علی پور جیل میں 5 یا 6 سال قید کاٹ چکے ہیں، یہ ولی خان 14 سال قید کاٹ چکے ہیں، یہ بے نظیر بھٹو یہ تمام یہ 5 سال سے زیادہ جیلیں کاٹ چکے ہیں. مقابلہ کیا تھا، ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے. اب سیاستدانوں کے اندر وہ چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے. ان کے اندر وہ ڈٹنے کی صلاحیت، وہ بہادری، وہ دلیری دکھائی نہیں دے رہی ہے. ورنہ ایوب ماشاء اللہ کوئی کمزور مارشل لاء، اس نے تو ایبڈو کے ذریعے سیاستدانوں کو گھر بھیج دیا تھا. لیکن سیاستدان گھر نہیں گئے، وہ آئے اور فرق یہ ہے کہ کچھ سیاستدانوں کو اقتدار مل گیا، پی ٹی آئی والوں کو اقتدار مل جائے گا. لیکن ایک بات ہے، ان سیاستدانوں کو کمزور کرنے میں سب سے بڑا کردار عمران خان نے ادا کیا. ورنہ میثاق جمہوریت کے بعد سیاست چل پڑی تھی، جمہوریت کا معاملہ آگے بڑھ رہا تھا. بے نظیر بھٹو اور نواز شریف 2 حریف تھے، مل گئے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے بھی لچک کا دکھانا شروع کیا تھا. لیکن ہوا کیا؟ عمران خان اچانک میدان میں کود پڑے، گالم گلوچ کا آغاز ہوا. تمام جو ینگ جنریشن تھی، جو نئی نسل تھی، وہ سوشل میڈیا کی طرف آ گیا تھا اور اس کو گالم گلوچ کی طرف دھکیل دیا. اسے سیاسی شعور سے محروم کر دیا، اسے تحریکوں سے محروم کر دیا، اسے سیاسی تربیت سے محروم کر دیا. اس کا خمیازہ آج خود بھگت رہے ہیں. جمہوریت کو کمزور کیا عمران خان، جمہوریت کو کمزور یوں کیا کہ اس نے جمہوری جماعتوں پر الزامات لگانے شروع کیے، سب کو چور ڈکیت کا. حالانکہ یہ چیزیں پہلے بھی تھی، یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھی، یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن اس شکل میں نہیں تھی. انہوں نے نوجوان نسل کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ اس ملک کی ہر بربادی جو ہے وہ نواز شریف ہے، وہ زرداری ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے، وہ اچکزئی ہے. یہ ان کے ذہن میں یہ باتیں بٹھائی، اور جب ان کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ گئی تو سیاست کمزور ہوتی گئی. اب سیاستدانوں کے اندر اس لیے وہ طاقت دکھائی نہیں دے رہی ہے جو روایتی طور پر ان کے ہاں موجود تھی. مینا خان آفریدی صاحب، آپ نے سنا جو عماد حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان صاحب کا طرز سیاست تھا جس کی وجہ سے آج ہمیں اس کرائسس کا سامنا ہے. آپ لوگوں نے جمہوریت کو کمزور کیا، سیاستدانوں کو کمزور کیا، اور اب آپ خود بھی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ یہ تاریخ کب سے پڑھ رہے ہیں، 2013 کے بعد سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے بھی پڑھ رہے ہیں. وہ ہم بار بار ایسے موقع کے اوپر کہتے ہیں، عموماً ہم کہتے نہیں، لیکن جب جواب کا موقع آتا ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے. وہ جو پیلی ٹیکسی کا لقب تھا وہ کس نے دیا تھا؟ وہ ہم نے نہیں دیا تھا. وہ برہنہ تصویریں کس نے پھینکی تھی؟ ہم نے نہیں پھینکی تھی. ڈبل شفٹ کی باتیں کس نے کی تھی؟ ہم نے نہیں کی تھی. مولانا صاحب کو جو القابات سے پہلے سٹارٹ کیا تھا وہ ہم نے نہیں کیا تھا. ان 2 پارٹیوں نے یہ سارا سب کچھ سٹارٹ کیا ہوا تھا. بعد میں اگر ہم چور کو چور کہے تو یہ کون سی بری بات ہے؟ ڈاکو کو ڈاکو کہیں کون سی بری بات ہے؟ یہ ڈاکی تو ڈالتے رہے، ایک دوسرے کی باریاں لگاتے رہے. دو پارٹیوں کی باریوں کو آپ نے کب پرویز خٹک کو چور ڈاکو کہا؟ آپ نے کب محمود خان اور علی امین گنڈاپور کو چور ڈاکو کہا؟ آپ نے کب فرا گوگی کو چور ڈاکو کہا؟ آپ نے کب اپنے وزیروں کو چور ڈاکو کہا؟ آپ نے کب گندم سکینڈل اور کوہستان سکینڈل کو چور ڈاکو کہا؟ آپ صرف اپنے مخالفین کو چور ڈاکو بولتے ہیں. اور ایک اور بات مینا خان، میں نے کہا کہ ماضی میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے لیکن اسی تسلسل اور اسی شدت کے ساتھ نہیں ہوئے تھے. میں مانتا ہوں. ہیلو جی مینا صاحب. جی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم چور کو چور کہیں گے، ڈاکو کو ڈاکو کہیں گے. جس نے چوری کی، اب ریسنٹلی یہ ڈاکہ دیکھیں، ہم نے نہیں کہا. اور یہ جو ہے ان کے اپنے انہوں نے کہا ہے، جو IMF ہے انہوں نے کہا ہے کہ 5300
5300 ارب روپیہ جو ہے یہ ہڑپ کر گئے ہیں، کھا گئے ہیں۔ تو اب ہم کیا کہیں کہ نہیں جی یہ بڑے فرشتے لوگ ہیں، بڑے ولی اللہ لوگ ہیں، بڑے جو ہیں اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم اس طرح کہیں؟ یہ نہ کہیں کہ 5300 ارب روپے جو ہیں یہ ہڑپ کر گئے، پھر جو ہے پھر اخلاقیات نہیں رہیں گی۔ ہم کہیں گے چور کو چور کہیں گے، اچھے کو اچھا کہیں گے، برے کو برا کہیں گے، اور ان کا چہرہ جو ہے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے۔ یہی تو ایشو تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ایک کہتا تھا کہ ان کو ہم گھسیٹ کے لائیں گے، دوسرا جو ہے ان کو دوسرے القابات سے نکالتا تھا۔ ہم نے کہا دونوں چور ہیں، ایک بھی ڈاکہ ڈالتا رہے پاکستانی عوام کے پیسوں اور وسائل کے اوپر، دوسرا بھی ڈالتا رہے اور پاکستانی عوام کے وسائل اور پیسوں کے اوپر۔ تو یہ ہے جو یہ ہم کہتے رہیں گے، اور اسی کی سزا جو ہے اب ہم نے اس سسٹم کو چیلنج کیا ہے، ان مافیاز کو چیلنج کیا، اور اس کی سزا جو ہے ہم بھگت رہے ہیں۔ چیئرمین صاحب جیل میں ہیں، ان کی بیوی جیل میں ہے، خاندان جیل میں، اسیران باقی تمام قیادت اسیران ہے، تو وہی تو سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اچھا آج ویسے آپ کے جو گورنر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے کسی اور جیل بھیج دیں، کیونکہ آپ لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں اسلام آباد اور اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو کسی اور جیل میں منتقل کر دیا جائے گا؟ دیکھیں گورنر صاحب کے پاس اس وقت جو واحد کام رہ گیا ہے وہ پودوں کو پانی ڈالنا، پودوں کی کٹائی کرنا، اس کے بعد اس کا کوئی کام ہی نہیں رہا۔ وہ یونیورسٹی کے چانسلر تھے، وہ بھی ہم نے اس سے لے لی ہے، باقی اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ وہ تو گورنر کم اور پیپل پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات زیادہ ہیں، تو وہ مینا صاحب کسی ٹائم پہ بھی وہاں پہ گورنر راج لگ سکتا ہے، گورنر راج لگ گیا تو وہ آل ان آل ہوں گے۔ جی میں نے کہا کسی ٹائم وہاں پہ گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو وہ تو پھر آل ان آل ہوں گے گورنر صاحب وہاں پہ۔ دیکھیں اطہر بھائی ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں، عوامی مینڈیٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت اگر ایک واحد حکومت ہے جو فارم 45 کی ہے، جو حقیقی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھی ہے، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، اور عوام کے ساتھ ہمارا کنیکشن آج بھی ہے۔ پشاور کا جلسہ، کوہاٹ کا جلسہ، خیبر کا جلسہ، یہ سارے آپ نے دیکھے ہیں، عوام کی شرکت آج بھی آپ آ کے یہاں پہ دیکھ لے تو عوام کا کنیکشن ہے۔ اب اس کے بعد اگر یہ گورنر راج لگاتے ہیں تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حکومت جو ہے وہ عوام کی خدمت کے لیے، عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہمیں ملی ہے، وہ ہم ڈیلیور کریں گے، لیکن کمزوری ہماری کبھی نہیں رہی کہ یہ ہماری کمزوری ہو، اور یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے اس میں خلل ڈالے گی۔ ہم جو ہیں ان کی گورنر راج کی بھی ایسی کی تیسی، اور یہ گورنر راج لگا کے دکھائے۔ یہ جو ہے نا یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، ان کو بھی پتا ہے، اور انہوں نے بڑا سروے بھی کیا ہے، گورنر کو بھی پتا ہے کہ وہ کس پوزیشن میں ہے۔ آلدو کے گورنر صاحب نے جو ہیں یہ جو بڑے جمہوریت کے راگ الاپ رہے ہوتے ہیں اور جمہوریت کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی بڑا پتا ہے کہ ان کی کتنی سٹینڈنگ ہے عوام کے اندر، اور تحریک انصاف کی کتنی سٹینڈنگ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی غلطی نہیں کریں گے۔ چلیں میں ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ لیتا ہوں جی، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک جی۔ اچھا مولانا نے آج حافظ صاحب 27ویں آئینی ترمیم کو یک طرفہ ترمیم کا اور کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا۔ 26ویں ترمیم میں ہم نے دیکھا کہ مولانا نے کافی انٹریکشن وغیرہ بھی کی، لوگ ان کے گھر بھی جاتے رہے، تو آپ کے کیا تحفظات ہیں 27ویں آئینی ترمیم؟ دیکھیے 26ویں اور 27ویں میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے۔ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم جب پہلی دفعہ مولانا صاحب کو دیا گیا تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ کالا سانپ ہے، کہا نا۔ اس کے بعد مولانا صاحب نے کیا کیا، کراچی گئے، بلاول صاحب کے ساتھ بیٹھے، زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے، پھر پنجاب آئے، پنجاب میں جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے، بار بار مذاکرات ہوئے، لیکن انہوں نے راتوں رات جو 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ سے پاس کرنا تھا وہ 5-6 ہفتوں میں وہ مذاکرات کے نظر ہوا، پھر اس کے بعد پاس ہوا۔ اور پھر یہ مولانا نے تنہا نہیں کیا، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، جب مولانا صاحب لاسٹ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ووٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں 26ویں ترمیم، تو اس کے پہلو میں گورنر بھی کھڑا ہے، بیرسٹر گورنر، اور پارلیمنٹ میں جب تقاریر ہو رہی ہے، اسپیچز ہو رہی ہے، تو پی ٹی آئی کی قیادت وہاں جو موجود ہے وہ مولانا کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ مولانا صاحب نے جو کردار ادا کیا 26ویں ترمیم میں وہ اپریشیٹیبل ہے۔
تو لہٰذا 26ویں علی ترمیم میں مولانا تنہا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تمام پارٹیوں کو بشمول پی ٹی آئی کے، صرف پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں کیا، وہ بھی مولانا صاحب کی تجویز پر۔ اب آئیے 27ویں علی ترمیم پر۔ 27ویں علی ترمیم میں جمعیت علماء اسلام نے یکسر پہلے سے ہی مسترد کیا، یہاں تک مسترد کیا کہ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں بھی ہم نے مخالفت میں ووٹ دی اور سینٹ میں بھی ہم نے مخالفت ووٹ دی، یہاں تک ہم نے کسی اور پارٹی نے مخالفت میں ووٹ نہیں دی۔ تو جمعیت علماء اسلام، مولانا صاحب نے کل جو بات کی 27ویں علی ترمیم کو بالکل یک طرفہ ہے۔ یک طرفہ اس لیے ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو اعتماد میں لیا۔ دیکھیے جمہوریت اور پارلیمنٹ کی دو پہیے ہیں، ایک اپوزیشن ہے، ایک ٹریجری بینچز ہے۔ آپ نے اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں، آپ آئینی ترمیم کر رہے ہیں یار، آپ تو پکوڑے اور سمبوسے نہیں بیچ رہے ہیں، آئینی ترمیم کر رہے ہیں۔ اور آئینی ترمیم میں 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگے، 9 مہینے، اور آپ ایک اتنا اہم ترمیم کر رہے ہیں 27ویں، تو تقریباً 59 کلاسز ہے یا 49 ہے، آپ راتوں رات کر رہے ہیں اس کو، اور کسی اپوزیشن جماعت کو اور سیاسی اور قومی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیتے آپ۔ تو یہ تو ہے ایک طرفہ۔ وہ متفقہ دستور جو 73 کا متفقہ دستور ہے، اس متنازع 27ویں علی ترمیم کے ذریعے آپ نے اس متفقہ دستور کو متنازع بنا دیا۔ تو آپ اس کو متنازع نہیں کہہ سکیں، متفقہ نہیں کہہ سکیں گے۔ تو یہ کہاں کا ترمیم ہے؟ تو آپ کو جب موقع ملے گا آپ اس کو ختم کرنے کے لیے؟ بالکل، اگر ہمیں موقع ملے، جو بھی سیاسی شعور رکھنے والا سیاسی قیادت ہو، جمہوریت پر یقین رکھنے والا ہو، وہ 73 کا وہ متفقہ آئین کو متفقہ سمجھتے ہوں گے، وہ ضرور اس کو ریورس کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں 78 سال سے قومی سلامتی کے نام پر اس ملک میں تماشا ہو رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، قانونی ماہرین اور آئینی ماہرین بتا دیں، اس 27ویں آئینی ترمیم میں ایک نقطہ، ایک کلاس مجھے بتا دیں جو قوم کے مفاد میں ہو یا ملک کے مفاد میں ہو۔ کیا یہ ریاست کے مفاد میں ترمیم تھی یا شخصیات کے مفاد میں تھی؟ نہیں، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے، وہ اس سے انصاف میں، اس سے تو عدلیہ تقسیم ہوئی میرے بھائی، اور تقسیم نام ہے غلامی کا، اس کی آزادی سلب ہو گئی، تو اس سے کون سا فائدہ ہوا؟ اچھا عماد بھائی، 27ویں آئینی ترمیم پہ تو بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن اب خبریں 28ویں ترمیم کی، اور اس میں جو چیزیں ہیں، جس طرح بھی حافظ صاحب نے کہا کہ قوم کے مفاد میں کیا ہے۔ دیکھیں چھوٹے صوبے جو ہیں وہ تو قوم کے مفاد میں، جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو چھوٹے یونٹس ہوں، پھر NFC میں پیسہ جاتا ہے، پشاور میں، کوئٹہ میں، لاہور میں، کراچی میں پھنس جاتا ہے، نیچے ضلع کی سطح پہ کچھ نہیں جاتا۔ اگر 28ویں ترمیم آ رہی ہے، کوئی آپ کے پاس ایسی خبر ہے، اور اس میں کیا یہ ساری چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں 28ویں ترمیم آئے گی بھی تو یہ جو جماعتیں پارلیمنٹ میں بٹھائی گئی ہے تو ان کو اکثریت بھی ان کے پاس موجود ہے، وہ بھی کر لیں گے۔ اگر 26ویں کی تھی، 27ویں کی تھی، تو 28ویں بھی کر لیں گے، کون سا مشکل ہے؟ لیکن ریاست کو یا عوام کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی فائدہ ہوا؟ استثناء مل گیا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ دیکھیں 18ویں ترمیم کے ذریعے فیڈریٹنگ یونٹ کو مضبوط بنایا گیا تھا، اور پوری دنیا ارتکاز اختیار کی طرف جا رہی ہے، یعنی اختیارات کی تقسیم کی طرف جا رہی ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹ کو مضبوط بنائے، ان کو انڈیپینڈنٹ کرے، ان کو فائنینشلی ہر حوالے سے مضبوط بنائے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم الٹا سمت میں چل رہے ہیں۔ ہم جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس کو کمزور کر رہے ہیں اور سب کچھ سینٹرلائز کرتے جا رہے ہیں۔ اور کن حالات میں، ایک سیکنڈ، کن حالات میں کر رہے ہیں؟ آپ خیبر پختونخوا کی حالت دیکھ لیں، روز روز خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ کس پر ہو رہے ہیں؟ ہمارے فوجی جوانوں، افسروں پر ہو رہے ہیں، پولیس والوں پر ہو رہے ہیں، معصوم عوام پر ہو رہے ہیں۔ ان کے بلوچستان میں BLA کا راج ہے، وہاں پر پراکسیز آئے ہوئے ہیں۔ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ بلوچستان اور پختونخوا میں بیٹھا ہے یا اس کے کناروں پر بیٹھا ہے، اور فیڈریٹنگ یونٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ ان کو مالی طور پر مزید کمزور کریں گے، وہ اپنے آپ کو بچائیں گے کیسے؟ آپ نہیں سمجھتے اس میں ان کا اپنا قصور بھی ہے؟ جب NFC سے ان کو پیسہ ملتا ہے، یہ نیچے کتنا پیسہ دیتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا، بلوچستان کا ذکر کیا، یہ کچے کے علاقے کو آپ دیکھ لیں، ہم بوڑھے ہونے والے چھوٹے چھوٹے تھے جی، پنجاب کے کچے کے علاقے میں ڈاکو ہیں، ابھی بھی وہ موٹر وے سے اٹھا کے سندھ اور پنجاب کا جو بارڈر ایریا ہے، کچے کے ڈاکو لوگوں کو وہاں سے اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر مقامی سطح پہ بہتر ایڈمنسٹریشن ہو، چھوٹے صوبے ہوں، ضلعی حکومتیں ہوں، کوئی بھی ماڈل ہو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے یہ مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں یہی تو ہمارا المیہ ہے، یعنی ہماری کیپیسٹی جو ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ یہی فوج تھی، یہی ریاست تھی جس نے چند گھنٹوں کے اندر انڈیا کا کیا حشر کر دیا تھا۔
کہاں تھے پھر ان کے رافیل کہاں تھے, ان کے S-400 کہاں تھے, وہ سب کچھ اڑا کے نہیں رکھا تھا. تو کیپیسٹی پر وہ تو دیکھیں نا ہماری الحمدللہ فوج کی اور ایئر فورس کی کیپیسٹی ہے, سیاستدانوں کا اس میں کیا کمال تھا. ویسے انہوں نے کلیم کیا تھا کہ میاں صاحب نے جنگ ڈیزائن کی تھی لیکن وہ تو ہماری فوج اور ایئر فورس کا کمال تھا. دیکھیں یہ اسی ریاست کی فوج ہے, کسی اور کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر دہشت گردی ہو رہی ہے کون لڑ رہا ہے؟ یہ فوج لڑ رہی ہے, لیکن 25 سال کے اندر دہشت گردی ختم تو نہیں ہوئی نا. اسی طرح جو کچے کے ڈاکو ہے, BLA ہے, دہشت گرد ہے, یہ سارے ہیں. ایک پیج پر پارلیمنٹ, تمام ادارے, سیاستدان, یہ سب لوگ جس دن ایک پیج پر آئے, ریاست کو اولویت اور ترجیح دی, آئین و قانون کو سربلند کیا, پھر یہ چند دنوں کی بات ہوگی. لیکن اپنے اپنے مفادات کے لیے کوئی اس طرف جا رہا ہے, کوئی دوسری طرف میں جا رہا ہے. میں ایک بات آپ نے ایک بات کی کہ آپ نے یہ بات کی کہ مئی کی جو بھارت کے ساتھ معرکہ تھا پاکستان اور بھارت, اس میں سیاستدانوں کا کیا کردار تھا. جو کہ ماضی میں 65 کی جنگ ہوئی, اس میں قوم فوج کی پشت پر اور ریاست کی پشت پر کھڑی تھی, وہ جیت گئے نا. 70 اور 71 کی جنگ میں قوم ساتھ نہیں تھی, ہار گئے, اور 90,000 فوجی بھی چلے گئے. اس جنگ میں بھی قوم ساتھ تھی, اسی وجہ سے وہ جیت گیا. وہ تنہا نہیں جیت سکتا. چلے, میں آفریدی صاحب میرے پاس ذرا 10 سیکنڈ ہے, لاسٹ کامنٹ دیجئے گا کہ کب جا رہے ہیں سہیل آفریدی دوبارہ خان صاحب کو ملنے کے لیے؟ اس وقت جو ہے ہمارا فوکس ہے انشاءاللہ تعالی, امید ہے کہ ہم اس ہفتے جائیں گے لاہور, اور لاہور میں ہم اپنے لوگوں سے ملیں گے, وہاں پہ وکلاء سے ملیں گے, اپنے تنظیموں سے ملیں گے, وہاں پہ اسیران کی فیملی سے ملیں گے, اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کے ساتھ اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر بات ہو. اور وہ جو جانا آنا جانا ہے خان صاحب کے پاس, وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا ملنے دیتے ہیں, لیکن ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. آپ نے سنا کہ بہت سارے مسائل ہیں, اور جب تک سیاستدان حقیقت پسندانہ کوئی رویہ نہیں اپنائیں گے, ساتھ نہیں بیٹھیں گے, تو مسائل حل نہیں ہوں گے. اب 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن 28ویں آئینی ترمیم کی خبریں بھی آ رہی ہیں, اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں, چاہے نئے صوبے ہو جائیں یا مقامی حکومتوں کا قیام ہو جائے, جس سے عام بندے کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو کیا اس کے اوپر سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی؟ آپ نے گفتگو سنی, کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.